अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू लर्निंग कुरान। लर्निंग कुरान में खुश आमदीद। और इस सिलसिला में कुरान पाक की ट्रांसलेशन का तो शुआरा का हमने 175 आयत हमने मुकम्मल कर ली थी और अब 176वीं आज करनी है, 176 आयत स्टार्ट करनी है। तरीक़ाकार वो ये एक सिंपल सा पहले वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद उसको एज अ होल करते हैं। उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में जो भी आयत होती है उसको कोई हदीस मुबारक होती है उसको हम कोट कर देते हैं। एक बड़ा सिंपल सा और ईजीएस्ट वे है कुरान पाक की ट्रांसलेशन करने का। ठीक है, चलिए सिलसिला का शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कज़्ज़बा झुटलाया था, अस्हाबुल ऐकती अस्हाबुल ऐका ने, अल मुरसलीन ऐकतिल मुरसलीन रसूलों ने, अस्हाबुल ऐका ने रसूलों को। अच्छा, एका के बाशिंदों ने पैगम्बरों को झुटलाया था। जैसे कि हम इस जो सा है इस सूरत में हमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इस शुआरा के अंदर कि बहुत से अल्लाह पाक ने जो से है सारे अल्लाह पाक सारे पैगम्बरों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भी अल्लाह पाक ये फरमाया कि एका के बाशिंदे जो थे उन्होंने भी पैगम्बरों को झुटलाया था। और एका क्या होता है? एका असल में घने जंगल को कहते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो ऐसे ही घने जंगल के पास वाक़या थी। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि इस बस्ती का नाम मदीन था और बास ने कहा कि मदीन के अलावा कोई और बस्ती थी। अच्छा, तो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसकी तरफ भेजे गए थे। क्या साहब एका नौसत हज़रत शुएब की कौम के बारे में बात की जा रही है। इस क़ाल लहुम, जब कहा उनसे शुएब ने, इस क़ाल लहुम शुऐबुन, जब कहा उनसे शुएब ने, अला तत्तक़ून, क्यों नहीं तुम डरते। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं हूँ तुम्हारा रसूल अमानतदार। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगम्बर हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। वमा अस्अलुकुम अलैहि, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर, मिन अजरी, कोई सिला, इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे इस काम पर कोई किसी किस्म की उजरत नहीं मांगता। मेरा तो सिर्फ उस ज़ात ने अपने ज़िम्मे ले रखा है जो सारे जहां की परवरिश करती है। जैसे कि तमाम अंबिया ने अपनी कौम से कहा था, सिद्धा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम से यही कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं तुमसे इसके कोई अजर नहीं मांगता, मैं कोई सिला नहीं मांगता इससे, अल्लाह की दावत का, दीन की दावत का कोई सिला नहीं मांगता, बल्कि मेरा सिला तो अल्लाह के ज़िम्मे है जो सारे जहां को अल्लाह की ज़ात पालती है, अल्लाह की ज़ात सारे जहां की अल्लाह की ज़ात परवरिश करती है। औफुल कैला, पूरी किया करो पैमाइश, वाला तकूनू, और ना हो नुकसान पहुंचाने वालों में, मिनल मुखसिरीन, और ना हो नुकसान पहुंचाने वालों में से। पूरा पूरा नाप दिया करो और उन लोगों में से ना बनो जो दूसरों को घाटे में डालते हैं। अच्छा, कुफ्र शिर्क तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का था। ये कुफ्र शिर्क के अलावा ये लोगों की खराबी ये थी कि ये तिजारत में डंडे मारने के आदी थे, वो नाप तोल में कमी किया करते थे। तो शुएब उनसे कह रहे हैं कि आप नाप तोल में कमी ना किया करें, पैमाइश ठीक ठीक से किया करें। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तोला करो तराजू सीधी रखकर। वला तबख़सुन नासा, और ना कम दिया करो लोगों को, अश्याअहुम, उनकी चीजें। वला तअफ़ौ, और ना फिरा करो तअफ़ौ फिल अर्ज़ि, और ना फिरा करो जमीन में, मुफ़सिदीन, फसादी बनकर। और सीधी तराजू से तोला करो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर ना दिया करो, जमीन में फसाद ना मचाते फिरा करो। ये लोग क्या करते थे, मुसाफिरों को लूटने के लिए डाके भी डाला करते थे। और शुएब की कौम का ये शौर था कि क्या करते थे, वो कुफ्र शिर्क तो करते ही थे, वो क्या करते थे उसके साथ साथ वो क्या करते थे तो
تولتے بھی نہیں تھے ٹھیک سے ترازو رکھ کے تولتے نہیں تھے، اور کیا کرتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے، تو حضرت شعیب ان کو منع کرتے تھے اس بارے سے. وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو اس سے، خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ، جس نے پیدا کیا تم کو اور خلقت کو، الاولین، پہلے وقتوں کی، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلی خلقت کو بھی پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے اصل میں تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہم جیسے. وان نظنك لمن الكاذبین، یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تم کو جھوٹوں میں. اور نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہم جیسے، اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تم کو جھوٹوں میں سے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ بھی کہنے لگے کہ تم کو تو کس نے بڑا بھاری جادو کر دیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں. باقی پیغمبروں کی قوم کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا، سولا گراؤ ہم پر ایک ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ان كنت من الصادقین، اگر تم ہو سچ کہنے والوں میں سے. قال ربی، کہا اس نے میرا رب، اعلم بما تعملون، خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ، تو جھٹلایا انہوں نے اس کو، عذاب یوم الذلہ، پس پکڑا ان کو عذاب نے سائبان والے دن کے. انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ تھا بڑے سخت دن کا عذاب. جب انہوں نے جھٹلایا تو کہنے لگے، حضرت شعیب کی قوم سے کہنے لگی، لہذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دو. شعیب نے کہا، میں پروردگار، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہنے لگے کہ میں پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کہ کس وقت کون سا عذاب نازل کیا جائے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب وہ جب چاہے گا جس قسم کا عذاب مناسب ہوگا نازل فرما دے گا، کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں صاحبہ والے دن کے عذاب نے آ پکڑا. بے شک وہ ایک بڑے سخت دن کا، بڑا زبردست دن کا عذاب تھا. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب کس طرح سے آیا کہ کئی دن تک سخت گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل ان کی بستی کے قریب آیا، جس کے نیچے بظاہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بستی کے سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس بادل نے اس پر انگارے برسائے. تو یہاں پہ صائبہ والے دن کا عذاب کا کیا مطلب ہے؟ کئی دن تک سخت گرمی پڑی، تو سخت گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل ان کی بستی کے قریب آ گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا. ٹھیک ہے، جب ویسے بھی نارملی بھی جب گرمی پڑتی ہے تو مطلب شدید گرمی ہو اور جب بارش ہوتی ہے تو بادل آتے ہیں تو پھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. تو اب وہ جو بادل تھا، اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا آ گیا اور اس کے نیچے بظاہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بستی کے سارے لوگ، جتنے لوگ تھے، جتنے منکرین تھے، وہ سارے اس کے نیچے جمع ہو گئے، اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. تو اس بادل نے ان پر انگارے برسائے جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے. تو یہ تھا سائمان والے دن کا عذاب، جس کے بارے میں بات کی، عذاب یوم ذلہ، سائمان والے دن کا عذاب. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لینے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب وہی تو ہے غالب مہربان. یقیناً سارے واقعے میں بھی عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ اس سارے واقعوں سے، اس سارے سیناریوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے اللہ کی ذات کی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً تیرا یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا. نزل به الروح الامین، روح الامین، اتارا ہے اس کو لے کر فرشتے امانت دار نے. یعنی کہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ رب العالمین کا یعنی کہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جو رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے.
امانت دار فرشتہ سے لے کر ہوتا تھا، یعنی کہ روح الامین امانت دار فرشتہ کہا کس کو کہا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے تھے، اس لیے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تیرے قلب پہ تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والوں میں سے۔ اے پیغمبر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان میں فصیح و بلیغ، یعنی ایسی زبان میں اتارا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی زبان ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ ہے کتابوں میں اگلوں کے، کہ اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل میں بھی نہیں، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بشارت دی گئی تھی کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا۔ اگرچہ اب ان کتابوں میں بہت سی تحریفات ہو گئی، لیکن ان میں سے متعدد بشارتیں آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ أَنْ يَعْلَمَهُ، اور کیا نہیں ہوئی ان کے لیے دلیل کے علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس بات کو علماء بنی اسرائیل۔ بلا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے وہ تو کھلم کھلا یہ بتاتے تھے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کی علامتیں موجود ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو علماء ایمان نہیں لے آتے تھے وہ بھی تنہائی میں کبھی کبھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیتے تھے، لیکن وہ سم بکم عمی والی بات ہے نا کہ ان کو وہ اندھے گنگے بہرے وہ سب کچھ دیکھنے سمجھنے سب چیزوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ پڑھ کر سناتا اسے تو ان کو تو نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے۔ اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے بھی کسی پر نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کریم کے معجزے ہونے کی اور زیادہ وضاحت اس طرح کر دیتے کہ عربی زبان کی کتاب کسی غیر عرب پر نازل ہو جاتی جو عربی سے ناواقف ہوتا اور وہ عربی نہ جاننے کے باوجود اس عربی قرآن کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے حقانیت کے دلائل معاذ اللہ کمزور ہے، بلکہ انہوں نے ضد کی بنا پر طے کر رکھا ہے کہ کیسے ہی دلائل سامنے آ جائے یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ وہ اپنی ضد کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تھا کیونکہ عرب میں عربی لوگ تھے اور وہ ان کی اپنی زبان تھی، اپنی زبان میں سمجھنا چیزوں کو زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے کہ دوسری زبان میں سمجھنا۔ ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم عربی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیونکہ ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھتے ہیں، اپنی زبان میں ہمیں زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی سے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا عربی زبان کے اندر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کیونکہ وہ عرب کے لوگ تھے اور وہ عربی زبان جانتے تھے، اللہ پاک نے ان کی زبان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا، ان میں سے پھر بھی لوگ اکثر ایمان لے کے آتے تھے۔ تو اللہ پاک یہ فرمانا ہے کہ اگر ہم کسی اجمی کہتے ہیں جو عربی نہ سمجھتا ہو اسے اجمی کہتے ہیں، جو کسی اجمی پر بھی نازل کرتے ہیں وہ بھی پڑھ کے سناتا، وہ بھی قرآن پاک عربی نہ جاننے کے باوجود وہ قرآن پاک پڑھتا تو سناتا، تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لے کے آتے کیونکہ اپنی ضد کی بنا پر یہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ کذالک، اسی طرح، سلکنہ، داخل کر دیا ہم نے انکار کو، فی قلوب المجرمین، دلوں میں مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ حق کے طلبگار ہوں ان کے دل پر تو اثر انداز ہوتی ہے، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ضد کا راستہ اپنا رکھا تھا اس لیے ہم بھی ان کے دلوں میں قرآن اس طرح داخل کرتے کہ اس کا ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے پہ اثر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی ہدایت کی روشنی یعنی کہ ہدایت کا نور عطا فرما دے، آمین۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، نہیں ایمان لائیں گے وہ اس پر جب تک دیکھ نہ لیں گے عذاب درد دینے والا۔ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ، پس وہ واقعہ ہوگا ان پر ناگہاں، لا يشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہوگا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پس وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
अफा अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून, तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अफरअयत इन मत्तअनहुम सिनीन, भला देखो अगर हमको फायदे देते रहे सालों, सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून, फिर वाक़या हुआ उन पर जिसका उनसे वादा किया जाता है। वो अच्छा ये लोग उस वक्त तक ईमान नहीं लेके आएंगे जब तक दर्दनाक अज़ाब अपनी आंखों से ना देख लें, और वो उनके पास इस तरह अचानक आ खड़ा होता है कि उनको पता भी ना चले। जब अजाब आता है, अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो पता भी नहीं चलता, इस तरह एकदम अजाब आ जाता है किसी के ऊपर भी। और फिर वो कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है, तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। ऊपर अजाब का जो जिक्र आया है, इसको सुनकर काफ़ी लोग मजाक उड़ाने के अंदाज में कहते हैं कि अगर हम पर अजाब होना है, अजाब नाज़िल होना, तो अभी जल्दी हो जाए। ये इस आयत के जवाब में अल्लाह पाक अपने फजल करम से किसी पर भी अजाब नाज़िल नहीं फरमाते, बल्कि इसके पास ऐसे रहनुमा भेजते हैं जो उन्हें खबरदार करते हैं और फिर उसे मोहलत देता है, और अगर वो हक़ को कबूल करना चाहे तो कर ले। भला बताओ कि अगर हम कई साल तक उन्हें ऐश का सामान मुहैया करते रहें, कई साल तक उनको ऐश का सामान मुहैया करते रहें, यानी उनको कई साल तक फ़ायदे पहुँचाते रहें, फिर वो अजाब उनके ऊपर आ खड़ा हो जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो जितना भी ऐश का सामान उनको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में अकेला आया, और इंसान इस दुनिया में इस दुनिया से जाना भी अकेला है, साथ कुछ भी लेकिन जितनी मर्जी ऐश व इशरत की ज़िंदगी इंसान गुजार ले, इस दुनिया से उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना सिवाय अपने अमाल के। तो अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि जितना मर्जी इनके ऊपर वो जब अजाब अल्लाह का नाज़िल होता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, वो एकदम आ जाता है। तो तब वो कहता है कि हमें कोई मोहलत मिलेगी, लेकिन उस वक्त उनको कोई मोहलत ही नहीं होती जब अजाब अल्लाह का नाज़िल हो जाता है। जब अल्लाह पाक फ़ायदे, इतने सालों तक उनको फ़ायदे दे रहे हैं, इतने सालों तक वो अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जब उनके ऊपर वादा पूरा हो चुका है, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो चुका है, क्योंकि हर किसी ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर किसी ने मौत का मज़ा चखना है। जब वादा पूरा हो चुका है, जब उनकी मौत आ गई है, तो क्या फ़ायदा, क्या इनकी जो ऐश व इशरत, क्या इनका जो ऐश का सामान था जो इस दुनिया में जिसके साथ वो ऐश व इशरत करते थे, वो कोई भी सामान उनके साथ तो नहीं जाना। ना काम आएगा उनके जो फ़ायदा ये उठाते थे, यानी कि तो ऐश का जो सामान उनको दिया जाता रहा, वो उन्हें अजाब के वक्त क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अजाब के जल्दी ना आने पर काफिरों का एक इस्तदलाल ये था कि अल्लाह ताला ने तो हमें बड़े ऐश दे रखे हैं, अगर लोग गलत रास्ते पे होते तो ये ऐश हमें क्यों दिया जाता। इनायत में अल्लाह पाक उनको जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये मोहलत संभलने के लिए दी हुई है, अगर कुछ लोग संभल गए तो खैर, वरना जब मोहलत ख़त्म होने पर मसलन मरने के बाद अजाब आएगा तो ये ऐश व इशरत जिसके मज़े तुम दुनिया में उड़ा रहे हो कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि उस वक्त मालूम होगा कि आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में इसकी ज़र्रा बराबर भी बुक्कत नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी की आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में ज़र्रा बराबर भी बुक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि दुनिया एक मच्छर का जो पर होता है ना, उससे भी हकीर तरीन चीज़ है दुनिया। और नहीं हलाक की हमने कोई बस्ती इल्ला लहा मुंज़िरून, मगर इसके लिए थे पहले से खबरदार करने वाले। यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हमने किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि पहले से इसके लिए खबरदार करने वाले मौजूद हों। यानी कि अल्लाह पाक पहले अपने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने हर कौम के ऊपर अपने पैगंबर भेजे, गाइड करने वाले भेजे। उसके बाद अगर उन्होंने नहीं माना फिर अल्लाह पाक ने अज़ाब भेजा। अल्लाह पाक ऐसे अज़ाब नहीं भेजते। ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन, याद दहानी के लिए और नहीं है हम जालिम, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और हम ऐसे तो नहीं है कि जुल्म करें, अल्लाह की ज़ात जुल्म करने वाली नहीं है। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, और नहीं लेकर नाजिल हुए इसको शयातीन, और इस कुरान को शयातीन नहीं लेकर उतरे। यहाँ से चंद इन बातों की तरदीद की जा रही है कि जो कुफार मक्का कुरान करीम के बारे में कहा करते थे। बुनियादी तौर पर इनके दो दावे थे। बाज़ लोगों का कहना था कि माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहन है, और बाज़ लोग आपको शायर कहकर कुरान करीम को शायरी की किताब करार देते थे। अल्लाह ताला ने आयात में इन दोनों बातों की तरदीद फरमाई है। काहन उन लोगों को कहा जाता है जिनका दावा ये था कि जिन्नात इनके कब्जे में है, जो उन्हें गैब की खबरें ला के देते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयत में काहनों की ये हकीकत बयान फरमाई है कि जो जिन्नात उनके पास आते हैं वो दरअसल शयातीन है,
اور قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ شیاطین کو کبھی پسند نہیں آ سکتے اور نہ وہ ایسی نیکی کی باتیں کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو قرآن پاک کو تو روح الامین یعنی کہ امانتدار فرشتے لے کے اترتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو شعراء ویسے بھی اس کی ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا، اس کے یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی شاعر کہتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ ان سب چیزوں کی تردید کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورت کو نازل فرمایا تھا. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ یہ لائق ہے ان کے اور نہ وہ استطاعت، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بلا شبہ وہ اس کے سننے سے معزول ہو چکے ہیں. انہیں تو وہی کہ سننے سے بھی روک دیا گیا ہے. یعنی کہ شیاطین جو ہے نا، شیاطین، اس قرآن کو شیاطین نہیں لے کے اترے. جیسے کفار مکہ دعوے کیا کرتے تھے، ان کے وہ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا کرتے تھے کہ وہ کاہن ہیں، بعض لوگ شاعر کہتے تھے. تو قرآن کریم کو شاعری، کیونکہ ایک بڑے خوبصورت آرڈر میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، بڑے خوبصورت انداز میں. مطلب جو عجمی لوگ ہیں، جو عربی نہیں بھی سمجھتے، وہ بھی اتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کو اللہ پاک کا نازل کرنے کا. تو اللہ پاک اس میں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک شیاطین یعنی کہ کاہن کا مطلب یہ تھا. کاہن جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے، کاہن لوگ کہتے تھے جو جن کے قبضے میں جنات ہوتے تھے، جو غیب کی خبریں لا کے دیتے تھے. تو اللہ پاک نے کاہنوں کی بھی حقیقت فرمائی ہے کہ جو جنات ان کے پاس آتے ہیں وہ دراصل شیاطین ہیں. اور قرآن کریم کے مضامین اس طرح کے ہیں کہ شیاطین کو بھی پسند نہیں آ سکتے اور نہ ہی وہ اتنی نیکی کی بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. انہیں کو تو یعنی کہ شیاطین کو تو اللہ پاک نے وہی سننے سے بھی روک دیا. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور، ورنہ ہو جاؤ گے فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تم عذاب پانے والوں میں سے. اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا. یعنی کہ جو اللہ کو کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا ہی نازل. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈر سنا دو اپنے رشتہ داروں کو قریب کے. اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کر دو. یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار تبلیغ کا حکم ہوا اور یہ ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے فرمائیں. چنانچہ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی. اور اس میں یہ سبق بھی دیا گیا کہ اصلاح کرنے والے کو سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروعات کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے اور ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنی. تو جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ ہمارے سے ہی ہماری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہی اللہ کے پیغام کو سب تک پہنچا سکیں، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں. اچھا، یہاں پہ بڑی خوبصورت اللہ پاک کا یہ بات فرمانا ہے کہ جب اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو. یعنی کہ آپ اپنے سب سے پہلے جو تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کرنا ہے، سب سے پہلے جو اصلاح کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروعات کرنی ہوتی ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جھکاؤ اپنے بازو کو ان کے لیے جو اتباع کریں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہاری ایمان والوں میں سے. اور جو مومن تمہارے پیچھے چلے ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور پھر اگر یہ نافرمانی کرے تمہاری، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دو یقیناً میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو.
اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بھروسہ رکھو اس پر جو غالب ہے مہربان ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ جو دیکھتا ہے تم کو جب تم کھڑے ہوتے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور تمہارا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا ہے، بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے. یقین رکھو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ کیا تمہیں بتاؤ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم اترتے ہیں جو ہر اس پر جو جھوٹا گنہگار ہے. شیاطین وہ ہر ایسے شخص پر اترتا ہے جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گنہگار ہو. یلقون السمع واکثرهم کاذبون لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. یعنی شیاطین کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں. اور ان شیاطین کا یہ دعویٰ بھی بالکل لغو ہے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں سے بہت سے جھوٹ شامل کر کے اب معتقدین تک آگے بتا دیتے ہیں. تو شیاطین جو ہے، شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ شیاطین ان لوگوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اترتے ہیں ان پر جو جھوٹا اور گناہگار ہوتے ہیں، جو پرلے درجے کے جھوٹے اور گناہگار ہوتے ہیں، اور وہ سنی سنائی باتوں کو لا ڈالتے ہیں. ان میں سے اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مطلب مشرکین کہتے تھے نا کہ ہمیں جو کہان کہتے تھے کہ ہمیں غیب کی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو شیاطین جو ہوتے تھے نا ان کی صرف آواز، وہ شاید کوئی فرشتوں کی کوئی آواز سن لیتے تھے یا کوئی بات سن لیتے تھے تو وہ جھوٹی بات گھڑتے تھے بعد میں آ کے. ٹھیک ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اور شاعر تو پیروی کیا کرتے ہیں ان کی گمراہ لوگ. رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ ہی چلتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ وہ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِمُونَ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ کفار کی دوسری بات کی تردید اللہ پاک کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعری تو ایک تخلیقاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا. چنانچہ وہ اپنی خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، طرح طرح کے مبالغے کرتے ہیں، تشبیہات اور استعاروں میں حد سے گزر جاتے ہیں. اس لیے جو لوگ شاعری ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں ان کو تو کوئی اپنا دینی پیشوا نہیں بناتا. اور اگر کوئی ان کو اپنا مقتدا بناتا ہے تو وہ جو خود گمراہ ہو اور حقیقت کے بجائے خیالی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں وہی کسی شاعر کو فالو کر سکتا نا. یہاں سے تو شاعروں کی، یہاں سے تو جو مشرکین مکہ تھے، کفار جو سے تھے، ان کی دوسری بات کی بھی اللہ پاک نے تردید کر دی ہے کہ جو بھی شاعری کو اپنا ہونا بچھونا بنا لیتے ہیں ان کو تو کوئی اپنی دینی پیشوا مان بھی نہیں سکتا. اور ان کی فالو بھی ان کے فالوورز بھی وہی ہوتے ہیں جو مطلب خود گمراہ ہو یا حقیقت کی بجائے خیالی دنیا میں رہنا چاہتے ہو. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور بلا شبہ کہتے ہیں وہ جو نہیں کرتے. اور وہ یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا ان کی اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ جو لوگ ایمان لائے اور کیے نیک کام. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور کرتے رہے اللہ اور یاد کرتے رہے اللہ کو کثرت سے. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور انتقام بھی لیا انہوں نے اس کے بعد جو ظلم ان پر کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ اور عنقریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا.
منقلب ينقلبون، جنہوں نے ظلم کیا کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ ہاں مگر وہ لوگ مستثنا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یہ استثناء ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر شاعری میں یہ خرابیاں نہ ہو اور ایمان اور عمل صالحہ کے تقاضوں کو محلوظ رکھتے ہوئے کوئی شاعری کرے اور اپنے شاعرانہ تخلیات کو دین و مذہب کے خلاف استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظلم کا بدلہ لینے کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ اس زمانے میں بھی شاعری پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شاعر کسی کے خلاف کوئی شاندار ہجویہ قصیدہ کہہ دیتا تو وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ بعض بد نہاد کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کے شعر کہہ کر مشہور کر دیے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ قصیدے کہے اور ان میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ ان کی اپنی حقیقت واضح فرمائی۔ اس آیت میں ان حضرات کی شاعری کی تائید کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سو شعراء تھی جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی جب مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ ان سب چیزوں کے اللہ پاک نے تردید فرمائی تھی۔ یہ تھی سو شعراء جو ہماری مکمل ہو گئی آج الحمدللہ۔ آیت نمبر 227 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔